अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है अमानत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से अमानत व दयानत के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, इस्लाम के अंदर अमानत का मफ़हूम काफ़ी वसी है। अगर हम और आप अमानत को सिर्फ इस हद तक महदूद कर देते हैं कि किसी की अमानतें हमारे पास रखी जाए तो हम उसमें ख़यानत न करें, ये तो अहम चीज़ है ही, लेकिन अमानत का मफ़हूम इससे भी ज़्यादा वसी है और अमानत के तहत चंद चीज़ें ज़रूरी हो जाती है जो इस्लाम चाहता है कि आदमी के अंदर ज़िम्मेदारी का शऊर पैदा हो, आदमी के अंदर उस अमानत के ताल्लुक से अल्लाह के सामने जवाबदेही का और अल्लाह के सामने हाजिर होने का शऊर बेदार हो जाए, जिंदा हो जाए। तो अमानत का मफ़हूम काफ़ी अहम है। औलाद एक अमानत है। इसी तरह किसी चीज़ का हमें जिम्मेदार बनाया गया है, वो अमानत है। आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है। इसी तरह औरत के पास शौहर का घर और उसकी औलाद एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है। तो अमानत का मफ़हूम काफ़ी अहम है। इसी तरह हुकूमत एक अमानत है, ओहदा एक अमानत है। तो अमानत के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और आदमी को जिम्मेदार कहा है। सही बुखारी किताब उन-निकाह किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5002। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइय्यह वल अमीरु राइन वर रजुलु राइन अला अहलि बैति वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइय्यह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। वल अमीरु राइन, अमीर आदमी निगरान है, जिम्मेदार आदमी निगरान है, बादशाह निगरान है और आदमी निगरान है अपने घर वालों पर, उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से उसको पूछा जाएगा। और औरत निगरान है अपने शौहर के घर पर और उसकी औलाद पर, उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। तो गोया के अमानत इतनी अहम चीज़ है कि आदमी के अंदर ये शऊर पैदा करती है कि उससे पूछा जाने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, पूछगछ होगी। अमानत का क्या कहना? हर चीज़ में आदमी को अमानत के ताल्लुक से उभारा गया है। एक हदीस के अंदर आया कि जब आदमी अपने भाई को रुखसत करने के लिए जाए तो उस वक्त भी उसे अमानत याद दिलाए और अमानत के जरिए उसको रुखसत करे। सुनन अबी दाऊद किताबुल जिहाद किताब नंबर 15 अस्तौदिउल्लाह दीनक व अमानतक व खवातिम अमलिक, अल्लाह से तुम्हारे दीन, तुम्हारी अमानत, तुम्हारे अच्छे अमल के खात्मे की दुआ करता हूँ। तो अमानत का मफ़हूम काफ़ी अहम है। हमेशा आदमी अमानत से जुड़ा रहे। याद रखिए, अमानत के मुकाबले में जो चीज़ है वो है ख़यानत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ख़यानत से पनाह मांगा करते थे। सुनन अबी दाऊद किताबुल वित्र किताब नंबर 8 हदीस नंबर 1547 वाऊज़ु बिका मिनल ख़ियाना फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना। ऐ अल्लाह, हम तेरे दरबार में पनाह मांगते हैं भूख से क्योंकि वो बुरा साथी है, और ख़यानत से क्योंकि वो बुरा दोस्त है। तो याद रखिए, ख़यानत सबसे बुरी चीज़ है, अमानत सबसे अहम चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन था। लोग अपनी अमानतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे, कहते थे कि जी हमारे वाले तो सही नहीं है, हमारी अमानतें मोहम्मद के पास जमा रहेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन था, अमानतदार आपको कहा जाता था। इसी तरह आया है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, क्योंकि अमानत का मफ़हूम काफ़ी अहम है। तो इस आयत के अंदर जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया, नज़र को सही तरीके से इस्तेमाल करना अमानत कहा गया है। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 26
وقالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے مدین پہنچے تو دیکھا ایک کنویں کے پاس 2 لڑکیاں ہیں اور وہ اپنی باری کے انتظار میں ہیں کب انہیں موقع ملے اور اپنی بکریوں کو پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ان کی مدد کی، بکریوں کو پانی پلا دیا۔ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر پہنچی تو اپنے باپ سے کہا کہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے اور ایک آدمی نے اس طریقے سے ہماری مدد کی ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا ابو جان بلا رہے ہیں تاکہ میرے ساتھ جو آپ نے مدد کی ہے اس کا بدلہ دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ آگے چل رہی ہیں اور نظر آپ کی ان کی طرف اٹھ رہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پیچھے ہو جائیں اور میں آگے آگے چلوں گا۔ عورت کی صفت بیان کی کہ تمشی علی الاستحیاء، کہ وہ حیادار عورت تھی اور وہ چل رہی تھی، لیکن جب گھومنے کا وقت آتا تو اشارے کے ذریعے وہ بول دیتی اور موسیٰ علیہ السلام اس طرف گھوم جاتے، پتھر پھینک دیتی اور موسیٰ علیہ السلام اس طرف چلے جاتے۔ تو یہاں نظر کو امانت کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہ نظر کی امانت کیسی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، تو کہا تم بچ کے چلے آئے، ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ تو اسی میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابو جان آپ ان کو ہمارے یہاں مزدور رکھ لیجئے کیونکہ یہ بہترین مزدور ہے۔ کیوں؟ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ طاقت کا پتہ چلا وہاں، کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کے اوپر اتنا بڑا پتھر تھا کہ اچھے طاقتور نہیں اٹھا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا اور ان کو پانی پلا دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ امانت داری کا کہاں پتہ چلا؟ نظر کی امانت، کہ موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے، پیچھے سے جہاں گھومنا ہوتا لڑکی پتھر مار دیتی اور آپ اس طرف گھوم جاتے، نظر آپ نے نہیں اٹھائی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبی نہیں بنے گئے ہیں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفت پیدا کی، آپ کا اخلاق اتنا زیادہ اہم ہے، تو وہ نبی بننے سے پہلے بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ کیا؟ بھئی دوسرے کے ملک میں ہے، نظر اٹھا سکتے تھے، فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ نظر کو بھی امانت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام امانت دار ہیں، طاقتور ہیں۔ یاد رکھیے کوئی عہدہ ہے وہ بھی ایک امانت ہے، عہدے کو کسی نااہل کو دے دینا یہ خیانت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو آدمی صحیح ہے، اچھے طریقے سے کام کرنے والا ہے اور عہدے کا صحیح استعمال کرنے والا ہے تو اسے عہدہ دیا جائے، عہدے میں ناانصافی نہ کی جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ خیانت سب سے بری چیز ہے۔ خیانت تو یہ ہے کہ آدمی کے دین کا سودا کر لیتی ہے، جس طریقے سے بھوک آدمی کی دنیا کو خراب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے عہدہ اور منصب، اس پر صحیح آدمی کا تقرر کرنا یہ ایک امانت ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1825، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے عہدہ دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذها بحقها وادى الذی علیہ فیہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، یہ عہدہ ایک امانت ہے اور قیامت کے دن رسوائی کا، ندامت کا اور افسوس کا سبب بنے گا، لیکن اس کے لیے نہیں جس نے حق کے ساتھ لیا اور اس کو بھرپور ادا کیا، ذمہ داری کا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عہدہ ایک امانت ہے اور صحیح آدمی کو یہ عہدہ دیا جائے۔ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے عہدہ دے دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ امانت ہے۔ تو یاد رکھیے عہدے کی تقرری، صحیح عہدے کو صحیح آدمی کو دینا یہ امانت ہے، اور اگر ہم عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 59، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت برباد کر دی جائے،
جب امانت کو ضائع کیا جائے. اس نے پوچھ لیا اللہ کے رسول امانت کا برباد ہونا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلی، کہ جب معاملہ کسی نااہل کے سپر کر دیا جائے فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو. ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بات چل رہی ہے امانت کے تعلق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ سے کہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7146، یا عبد الرحمن لا تسل الامارہ، اے عبد الرحمن امارت کے بارے میں مت پوچھو، عہدے کے بارے میں مت سوال کرو. اگر کسی آدمی کو سونپ دیا گیا بغیر مانگے ہوئے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اور مانگ کر سونپا گیا تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سوچیں، غور کریں. یہ امانت ہے، عہدہ نہ مانگیں، عہدہ کی لالچ نہ کریں، یہ امانت ہے. اگر اس میں خیانت ہو گئی تو رب کے دربار میں ہماری پوچھ گچھ ہوگی. لیکن یہاں ایک بات کہنا زیادہ اہم ہوگا. کسی آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ عہدہ اگر میں نہیں لیتا ہوں تو لوگوں کا نقصان ہوگا، تو آدمی کو چاہیے کہ اس عہدے کی پیشکش کرے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، امت کا فائدہ ہو. کہ اس کے نہ آنے سے نقصان ہوگا تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ عہدہ لینے میں آگے بڑھے. یاد کیجئے یوسف علیہ السلام کو، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں. یہاں ایک بات سمجھنا زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو عہدہ دیا جائے وہ آدمی کو تقوی کی بنیاد پر عہدہ ملے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو عہدہ دیا جائے وہ متقی اور پرہیزگار اس معنی میں ہو کہ اس کی بنیاد پر ان کو عہدہ دیا جا رہا ہے. تو تقوی کی بنیاد پر، نیک ہونے کی بنیاد پر کسی کو عہدہ دینا یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے. آدمی نیک ہو سکتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن جو عہدہ دیا جا رہا ہے اس عہدے کے لیے وہ آدمی موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو گرچہ تقوی والا ہے عہدہ نہیں دینا چاہیے. لیکن جو عہدہ دیا جا رہا ہے وہ آدمی اس عہدے کا جانکار ہے، اس سلسلے میں اچھی معلومات رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کو عہدہ دیا جائے گرچہ وہ آدمی نیکی میں کم ہے، تقوی میں کم ہے، اس کے پاس نیکیاں زیادہ نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام جانتے تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی. وہ خواب یہی تھا جو بادشاہ نے دیکھا تھا، کس طریقے سے قحط سالی آئے گی اور اس درمیان میں کس طریقے سے مال کو بچا کے رکھنا ہے. اس بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مانگا تھا تاکہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے اور وہ مال کی حفاظت کریں اور یہ مال عوام کے لیے فائدہ مند ہو. اسی طرح یاد رکھیے فرائض کی ادائیگی یہ بھی امانت ہے. ہم کو جو بھی ذمہ داری دی جائے ہم اس میں خیانت نہ کریں. اسلام ہم لوگوں کے پاس ایک امانت ہے تاکہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. اور جس کو امیر بنایا گیا ہے، جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اگر اس نے اپنی ذمہ داری کا غلط استعمال کیا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہونے والی ہے اور ایک جھنڈا اس کے ساتھ ہوگا کہ یہ آدمی خیانت کرنے والا ہے، غداری کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امیر کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1738، نبی نے کہا لکل غادر لواء یوم القیامہ، سنو قیامت کے دن ہر غدار کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا. الا، پھر آگے کہا الا سنو، اس سے بڑی غداری کیا ہوگی کہ ایک امیر آدمی، ایک ذمہ دار آدمی غداری کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1833، فَقَتَمَنَا مِخْيَةً فَمَا فَوْقَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جس کو امیر بنایا ہے اگر اس نے ہم سے ایک سوئی یا اس سے کم چیز بھی چھپا لیا تو یہ قیامت کے دن یہی تو غداری ہے اور یہی تو خیانت ہے. وہ قیامت کے دن ان چیزوں کو لے کر آئے گا. اس لیے قرآن مجید میں ڈرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی آدمی غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 161، وَمَن يَغْرُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کوئی بھی آدمی خیانت کرے گا اس خیانت کے سامان کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور اس کو بدلہ دیا جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا
کہ جو کوئی بھی آدمی ہم سے ایک سوئی چھپاتا ہے تو یہ خیانت ہوگی، غداری ہوگی، اور قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا، ان کے اندر کس طریقے سے خوف تھا، ڈر تھا، کہا اللہ کے رسول اقبل انی عملک، اللہ کے رسول آپ مجھ سے عہدہ لے لیجئے۔ تو نبی نے کہا کیوں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے جس کو بھی عامل بنایا ہے، امیر بنایا ہے، فَلْيَجِي بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، تو وہ تمام چیزوں کو لے کر ہمارے پاس حاضر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر کوئی آدمی امیر ہے، ذمہ دار ہے، تو وہ آدمی اس پر رہتے ہوئے کسی کے تحفے تحائف کو قبول نہ کرے۔ نبی نے کہا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1832، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی ہے ابن اللطبیہ، ان کو نبی نے صدقہ و خیرات کے مال کے لیے بھیجا، تو وہ مال لے کر آئے اور کہا ھذا لکم وھذا اہدی لی، یہ آپ کے لیے ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا، کیا کوئی آدمی جب گھر پہ بیٹھتا ہے، ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، تو اسے لوگ ہدیہ دینے کیوں نہیں آتے؟ جب عہدے پر ہوتے ہیں تبھی لوگ اسے ہدیہ دیتے ہیں۔ تو نبی نے منع کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہا، یاد رکھو میں نہیں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم اس حالت میں آؤ کہ اونٹ تمہارے ساتھ ہو، اونٹ کی آواز آ رہی ہے، پھر اسی طرح گائے ہے وہ ڈکار رہی ہے، پھر اسی طرح بکریاں ہیں وہ چلا رہی ہے۔ ایسی حالت میں مت آنا، کیونکہ تم نے جس چیز میں بھی خیانت کی ہے وہ تمام چیزیں حاضر ہونے والی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم حل بلغت، اے اللہ ہم نے یہ باتیں لوگوں تک پہنچا دی۔ تو یاد رکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا اس میں ذرہ برابر، رتی برابر خیانت نہ کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ جہاں اسے یہ لگتا ہو کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو فوراً اپنا عہدہ ذمہ دار کو سونپ دے، اپنا عہدہ چھوڑ دے اور وہ ہٹ جائے، کیونکہ یہ ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا اور وہ جو خیانت کر رہا ہے وہ تمام چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے یاد رکھیے امانت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس طریقے کا دماغ دیا ہے ہم اس دماغ کو صحیح چیز میں لگائیں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ اچھا دیا اور ہم اس کو غلط چیز میں لگا رہے ہیں تو یہ خیانت ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھا دماغ دیا تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہی خیانت ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہے تو ہم اور آپ ان امانتوں کو سنبھال کے رکھیں، خیانت نہ کریں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اگر ہم اور آپ اس میں خیانت کریں گے تو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے اہم امانت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی سے ملنا اور وہ راز جو ہے بیوی کے ساتھ ملنے کا ہمارے لیے امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہ کریں، راز فاش نہ کیے جائیں، ورنہ قیامت کے دن اس سے برا کوئی آدمی نہ ہوگا جو اپنی جنسی راز کو فاش کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے۔ بہت سارے بے غیرت لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کے راز کو لوگوں کو بتلاتے ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ ملنے کے راز کو دوسروں سے بتلاتی رہتی ہیں، سہیلیوں سے اس کا تذکرہ کرتی ہیں۔ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور یہ منع کیا گیا ہے۔ ازواجی تعلقات یہ مقدس ہیں، محترم ہیں، کسی کو بیان نہ کیے جائیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1437، ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، کہ قیامت کے دن سب سے بڑی امانت وہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے ملتی ہے، پھر وہ آدمی راز کو فاش کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں خیانت کرتا ہے اور اس امانت کو سنبھال کے نہیں رکھتا، یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار کو بھی نہیں بتانا ہے، قریبی دوست کو بھی نہیں بتانا ہے کہ ہم کیسے ملتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ اس میں خیانت کرتے ہیں
قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیے دوسروں کے راز بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ اگر ہم کسی مجلس میں شریک ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، تو مجلس کے راز کو ہم فاش نہ کریں، دوسروں کو نہ بتلائیں کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہے۔ بہت سارے گھر اس لیے برباد ہو گئے، بہت سارے لوگ اس لیے برباد ہو گئے کہ مجلسوں کے راز کو ان لوگوں نے ظاہر کر دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باہر جا کر راز فاش کر دیتے ہیں، تعلقات خراب ہو گئے، گھر بگڑ گئے۔ ایسا نہیں، اس لیے لوگوں کے راز ہم لوگوں کے لیے امانت ہے۔ امانت اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت انسانی ایک ایسا ہے جو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا، لیکن تیار نہیں ہوئے۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ حضرت انسان نے اٹھا لیا، بڑا ظالم ہے اور جہالت والا ہے، بہت جاہل ہے، نادان ہے۔ تو امانت معمولی چیز نہیں ہے، امانت سب سے اہم چیز ہے۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ امانت کا مفہوم کافی وسیع ہے۔ تمام لوگوں سے امانت کا، دیانت کا، امانت داری کا ثبوت دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ لوگوں کو کہا گیا کہ لوگ ہر طرح کی امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیے عہدہ ایک امانت ہے، اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح کسی کے راز ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم نے اس کو فاش کر دیا یہ خیانت ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں امانت ہے، ہم نے اگر اس راز کو فاش کر دیا، لوگوں کو بتلا دیا تو یہ خیانت ہے۔ اور سب سے اہم امانت کی چیز یہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے امانت ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور لوگوں تک اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو ہم اور آپ خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امانت کے مفہوم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو امین بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔